अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वफाकी हुकूमत में इत्तेहादी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हालिया सियासी तनाव का आगाज दरियाए सिंध के पानी की तकसीम और कनालों की तामीर जैसे मसाइल से हुआ, जो अब बज़ाहिर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मामले पर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वफाक में तो ये दोनों इत्तेहादी एक दूसरे का हाथ थामे अपनी कारकर्दगी से मुतमईन है, मगर दोनों ही एक दूसरे की सूबाई हुकूमतों को नाअहल साबित करने में लगे हुए हैं। हालांकि वफाकी हुकूमत की गवर्नेंस की सूरत हाल की ताज़ा मिसाल तो ये है कि IMF से 11 अरब डॉलर की दरामदाद छुपाकर खसारा कम करने की नाकाम कोशिश की जाती है, जो अब मुल्क के लिए जगहसाई का बायस बन चुका है। सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस सियासी कशीदगी का नोटिस लेते हुए वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को कराची तलब करके मशावरत की। और ये दोनों जमातों के वफूद की भी एक मुलाकात हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते हो चुकी है, मगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। और सूरत हाल ये है कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बयान पर पीपल्स पार्टी दोनों ऐवानों से एहतजाजन वॉकआउट कर गई। ऐवान से वॉकआउट से कबल खिताब करते हुए वजीर आजम और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जब तक पंजाब की तरफ से इस सिवान में या कोई जिम्मेदार जो है वो हमें मुतमईन नहीं करता, हमारे लिए इस कार्रवाई में हिस्सा लेना जो है बहुत मुश्किल है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये क्या बात हुई जनाब अल्लाह कि हमारा जो पार्लिमानी लीडर है पंजाब असेंबली में, उससे सिक्योरिटी ले ली गई है। ये तो वो सियासत थी जिसको हम भूल चुके थे। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। जब तक इस बात की कोई हमें इस बात पर मुतमईन नहीं करता, जनाब स्पीकर, हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। मैं वॉकआउट करता हूँ। जबकि ऑपोजिशन बेंचेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने पीपल्स पार्टी के वॉकआउट के दौरान उन्हें मशवरा दिया कि पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर साथ देगी। इस हुकूमत को फारिग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नज़ीर तारर साहब ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी के दोस्तों को मनाकर वापस ऐवान में लाएंगे। सदर जरदारी बुजुर्ग सियासतदान है, वो सुलह का किरदार अदा करेंगे। ऑपोजिशन को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, जिस तरह मौसम बदला है ऐसे ही सियासी मौसम भी बदल जाएगा। मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना के भी लाएं। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के इस वॉकआउट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या थॉट प्रिवेल कर रहा है? असद कैसर साहब की ऑफर क्या उनके लिए काबिल कबूल है और पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है? इस पर हमने साबिक वजीर आजम, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ साहब से गुफ्तगू की। आइए आपको सुनवाते हैं। राजा साहब, मुबारक हो। सबसे पहले तो आप लोग ने जो कमेटी गई आज़ाद कश्मीर गुज़िश्ता हफ्ते, उसने अग्रीमेंट पर एक इत्तेफाक के साथ और ये मुजाहरे ये ख़त्म हुए। एक तो पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने हमें कामयाबी अता की। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जब इल्म में ये बात आई कि कश्मीर में ये मसला हो रहा है और वहाँ पे लोग जो हैं वो अंगेख्त हैं, और वो जो उनकी जो एक्शन कमेटी थी उसकी कॉल पे जो है वो हज़ारों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उस वक़्त वो बैरून मुल्क थे। उन्होंने फौरी तौर पर वहीं से पहले एक 2 रुकनी वज़रा की वफाकी वज़रा की कमेटी तश्कील दी। वो गए, उनसे उन्होंने मामलात किए, बहुत उन्होंने भी अच्छे अंदाज को अपनाया, लेकिन किसी वजह से ये जो एग्रीमेंट ना हो सका। उसके बाद फौरी तौर पर उन्होंने एक दूसरी कमेटी बनाई जिसमें मुझसे भी कहा गया, और मेरी अपनी जमात ने भी मुझे मेरे कायदीन ने कहा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट मसला है, ये कौमी मसला है, ये कश्मीर का मसला है। और जैसे आप जानती हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तो हमेशा ही, खाए वो गिलगित बल्तिस्तान हो, खाए वो कश्मीर हो, ये बड़े अहम रहे हैं, और इसमें इसकी एक तारीख़ है पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो मैं भी वहाँ मौजूद था, और मैं समझता हूँ कि इस कमेटी ने जिसका मुझे जो है सरबराह बनाया गया, उसने बड़ी मेहनत की। और मैं यहाँ क्रेडिट दूंगा जहाँ इस कमेटी के तमाम मेंबरान को, वहाँ मैं एक्शन कमेटी के मेंबरान को भी क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैंने देखा कि वो बड़े रीज़नेबल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं,
بات کا سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں، اپنا مافی الضمیر جو ہے وہ بہتر طریقے سے اور اچھے انداز سے پیش کرنے والے وہ لوگ ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی اور کچھ پوائنٹس تو ان کے ایسے تھے جو بہت کنونسنگ تھے. ہم خود ان سے کنونس ہو گئے کہ یہ بالکل یہ تو نہیں ہونا چاہیے. اب اس معاملہ اس نہج پر کس وجہ سے آیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے اس کو بھول کر انہوں نے جو ہمارے سامنے نکات رکھے ہم نے ان کو بڑا باریکی سے دیکھا. جو فوری طور پر ہو سکتے تھے ان پر فوری طور پر ہم نے عمل درآمد کے لیے کہا اور حکومت پاکستان نے بھی فوراً اس پر ہماری تائید کی، آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھی تائید کی. اور جن باتوں کو کوئی جس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے یا آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے کمیٹیز فارم کی. ان شارٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، کوئی بہت انٹوورڈ انسیڈنٹ نہیں ہو گیا اور اس وقت ہم اس طرح کی کسی بات کے متحمل نہیں ہیں. اور وہ ان لوگوں نے بالکل اس کو ایکسیپٹ کیا. وہ پھر سارا معاہدہ جو تحریری صورت میں سامنے آیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اور مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ کشمیر کی بات ہے. کشمیر کے لوگ جو ہیں ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں، ہمارے میں سے ہیں. میں نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ ایسے ہی ہے جیسے روح اور جسم کا رشتہ ہوتا ہے. راز صاحب اگر اگریمنٹ پہ اتفاق ہو گیا تھا تو ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالنے کی کیوں؟ اچھا یہ میرے علم میں نہیں ہے، ابھی آپ بتا رہی ہیں، میں ضرور اس پہ پتہ کروں گا. کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت ہے کہ ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں. کیوں ڈالے جائیں گے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں جب کوئی تحریک ہوتی ہے، جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جب کسی کو عوام کو کسی گروپ کے صورت میں اکٹھا کیا جاتا ہے تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہمارا ایک ایسا ازلی دشمن ہے جو موقع کی طاق میں رہتا ہے. بالکل. اور ابھی تو دھمکیاں ان کی بہت تواتر سے آ رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنا بڑا ڈرامہ بنا دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ وہ تو جی پاکستان میں تو ہیومن رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ اپرائزنگ ہو گئی ہے، لوگ حکومت کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن حقیقت یہ تھی کہ جو ان کے جائز مطالبات تھے وہ جس وقت مانے گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ بالکل جو تھی ان کے جذبات سبسائڈ ہو گئے اور انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم تو اس ملک سے پیار کرتے ہیں، اس وطن سے پیار کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کی فوج سے پیار کرتے ہیں، پاکستان کی فوج سے محبت کرتے ہیں. اور مجھے یہ جان کر بڑی خوشی ہو کہ ان کے بڑے اچھے جذبات ہیں. اب ان میں جو چند لوگ، ان میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کسی طریقے سے اپنا بھی الو سیدھا کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر انہوں نے کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بات کی تو کشمیر کے جو بسنے والے لوگ ہیں نا جی، وہ اس بات سے بڑی نفرت کرتے ہیں، برداشت ہی نہیں کرتے. وہ ریجن میں ہے ہی نہیں یہ سینٹیمنٹ. دیکھیں آپ تو یہ تو ہمارا ان کے ساتھ ایک بڑا عظیم رشتہ ہے، ایک ہر قسم کا. لیکن جو مقبوضہ کشمیر ہم سے تھوڑا دور ہے، وہ لوگ جس وقت شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان کے جھنڈے میں ہمیں دفن کرو. بالکل. وہ اتنے بڑے پاکستانی ہیں، پاکستان کو اس قدر شدت سے وہ چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اپنی فوج سے. لیکن اس ساری نیگوشیشنز میں اور سیٹلمنٹ میں علینا ایک بات سامنے آئی، ہندوستان کا اصل چہرہ بھی اور پاکستان کا چہرہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا. جس وقت وہاں کوئی مانگ کی بات ہوتی ہے تو ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں. بالکل. وہ ان لوگوں کو کسی جو ہے وہ ان کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جا کر سنے، کوئی کمیٹی بنائے، کوئی ذمہ دار لوگوں کو بھیجے. اور حالانکہ اپنے آپ کو ذمہ دار ایک جمہوریت کہتے ہیں، جو ذمہ دار جمہوریت ہوگی تو وہ تو ڈائیلاگ پہ علینا یہی بات میں نے اپنے ان کمیٹی کے دوستوں کے سامنے رکھی کہ دیکھیں یہاں کیا ہے، یہاں پرائم منسٹر باہر ہیں، وہ وہاں سے ان کو اتنی سخت تشویش ہوتی ہے، وہ کشمیر میں ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، وہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ڈسپائٹ آف دی ڈفرنسز جو ہمارے آپس میں ہے، جو آپ کی ہمارے آپس میں ڈفرنسز، بالکل. اور میں اسی کی طرف اب آپ کو لے کر آنا چاہوں گی. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کے حوالے سے بڑا سینسٹیو ہے. ہمارے ادارے بڑے سینسٹیو ہیں، ہماری سیاست بڑی سینسٹیو ہے، ہماری پارلیمان بڑی سینسٹیو ہے. اور جو یہاں میں یہ کریڈٹ آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی دوں گا
کہ انہوں نے بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ برداشت سے بڑے صبر سے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا جی کہ ہم کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں دیکھنا چاہتے اس سے، کیونکہ دیکھیں کوئی بندہ بھی اگر فرض کرو کلیش ہو جاتا ہے وہاں پر، اور جب بھی کوئی جلوس نکلتا ہے پاکستان میں کلیش ہو جاتا ہے، کلیش ہو جاتا ہے، کوئی قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں، تو یہ بڑا ہی افسوسناک ہوتا ہے۔ اور ہم تو یہ سچی بات ہے کہ کشمیر میں تو کوئی اس قسم کی کسی چنگاری کو ہم برداشت ہی نہیں کرتے جی، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ جو کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے تشکیل دی تھی، وہ جہاں میں سمجھتا ہوں انہوں نے بڑے دل جمی کے ساتھ محبت سے اور ایک بڑے جذبے سے کام کیا، اسی طریقے سے جو وہ کمیٹی ہے ایکشن کمیٹی، ان کے ممبران کو بھی حالانکہ وہ میں دیکھتا تھا کہ وہ کوئی سیاسی لوگ تو نہیں ہیں، وہ عام شہری ہیں، لیکن ظاہر ہے ان میں بھی ایک لیڈرشپ کوالٹی تھی، انہوں نے بھی، اور وہ گفتگو پر یقین رکھتے تھے، نیگوشیشنز پر یقین رکھتے تھے، آرگومنٹ پہ یقین رکھتے تھے، ریزننگ پر یقین رکھتے تھے۔ رائٹ، اینڈ وچ از ویری فارچونیٹ کہ ہم نے خوش اسلوبی سے یہ معاملات کو حل ہوتے ہوئے دیکھا۔ راج صاحب اب آتے ہیں، کیونکہ آپ جب ایسے وقت پہ گئے تھے کہ ایک دن پہلے آپ ایک اور بیٹھک میں شریک تھے اسپیکر کے جو چیمبر میں ہوئی تھی، اور اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں، ان کے آپس کے جو اس وقت معاملات ہیں وہ اس نہج پہ آگئے کہ آج بھی آپ نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے؟ وہ میں یہ اصل میں علینا یہ جس وقت ہم اتحاد ہوتا ہے اور ہم آپ کوئی الائنسز بناتے ہیں تو ہم ظاہر ایک پارٹی تو ہے نہیں، ہم مختلف جماعتیں ہیں، ہمارے مختلف منشور ہیں، ہماری مختلف قسم کی سیاست ہے، ہماری سوچ اور ظاہر ہے فرق ہے، تو اسی لیے ہم مختلف جماعتیں ہیں۔ اور صاحب یہ بھی آج لوگوں کو بتا دیں کہ سب کو اکٹھے خود سے بیٹھے تھے یا کوئی بٹھاتا ہے، کیونکہ یہ عام تاثر ہے؟ یہاں ہمیں کوئی نہیں بٹھاتا۔ دیکھیں خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں ہائبرڈ رجیم ہے، تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے پرسیپشن کہ آپ کو بٹھایا بھی کسی نے ہے اور پھر نکالنے والا بھی کوئی اور ہی ہوگا۔ ایسے کوئی بتائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جن کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں نا جی، وہ ہماری سسٹم کی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے ملک ہیں، ہمارے ہی ادارے ہیں، ان کے بغیر بھی کام نہیں چلتا۔ لیکن جو ڈے ٹو ڈے آپ کی پالیٹکس میں اس میں وہ لوگ نہیں حصہ لیتے۔ اور یہ جو ہائبرڈ رجیم جو ہمیں اس کی ڈیفینیشنز بتائی جاتی ہیں کہ آپ اگر پیپلز پارٹی اس نہج پہ بھی آتی ہے کہ وہ نوید قمر صاحب بھی گزشتہ ہفتے کہتے کہ ہم شاید اپوزیشن بینچز کی طرف بھی چلے جائیں، تو یہ آپ خود کر سکیں گے یہ فیصلہ؟ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بالکل ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمارا جو کمزوری ہے نا وہ ایک ہے پیپلز پارٹی کی، ہماری کمزوری ہے کہ ہم کسی طور پر بھی وفاق کو کمزور دیکھنا نہیں چاہتے۔ کوئی اگر ایسا ہمیں کوئی شائبہ ہو جائے کہ اس سے وفاق کمزور ہو جائے گا تو پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ہماری قائد شہید ہو جاتی ہے۔ اور وہ اب اس وقت سندھ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہے وہ سندھو دیش کی بھی بات چل رہی تھی، علیحدگی کی تحریکیں بھی چل رہی تھی، اینٹی وفاق کی تحریکیں بھی چل رہی تھی، ایک عجیب و غریب تھا۔ اس وقت بھی اگر ہمیں فکر تھی تو وہ یہ تھی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ہم لوگ خب جو تھے نڈھال ہو چکے تھے سارے، جس کی اتنی بڑی قائد چلی جائے بے نظیر بھٹو جیسی عظیم شخصیت، تو اس وقت کیا حالت ہوگی لوگوں کی۔ لیکن اس وقت بھی آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو نعرہ لگایا پیپلز پارٹی نے وہ پاکستان کھپے، کہ ہمیں پاکستان چاہیے۔ اگر ہم اس حال میں پاکستان کھپے کہہ سکتے ہیں، پاکستان چاہیے کہہ سکتے ہیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں اندازہ ہو جا سکتا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے کتنا اہم ہے۔ میں نے آج اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں پنجابی ہوں، لیکن میں پہلے پاکستانی ہوں پھر پنجابی ہوں۔ ہم صوبوں کی عزت کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے ہم لڑے ہیں، ہم ان کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لے کر آئے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں ہر کسی اور دوسری جماعت کے سے زیادہ۔ لیکن اگر پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہوگا تو پنجاب بھی ہوگا، سندھ بھی ہوگا، بلوچستان بھی ہوگا، کے پی کے بھی ہوگا۔ راج صاحب یہ کیوں بیان بازی کا سلسلہ تھم کیوں نہیں رہا؟ آپ کو لگتا ہے یہ کوششیں ہیں وفاق کو کمزور کرنے کی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ کئی دفعہ سیاست میں آپ ایسی سچویشن میں چلے جاتے ہیں جہاں سے پھر ریئیکشن کرنا پڑتا ہے یا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ خاموشی کو تو سیاست میں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ تو میرے جیسا بندہ، میں تو اس کنٹروورسی میں نہیں آنے والا، میں تو احترام کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں میں نے حکومت چلائی ہے جو اتحادیوں کی حکومت تھی،
میں نے وہ حکومت چلائی ہے جس میں بہت ساری پارٹیاں اتحادی تھیں، آپ کو پتہ ہے، اور وہ بڑی ایک مضبوط حکومت تھی اس لحاظ سے کہ میں نے ایک دن بھی شکایت نہیں ہونے دی کسی اپنے اتحادی کو، ایک دن بھی، ایک لمحے کے لیے بھی۔ اس کے لیے صرف یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص قوت برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ اور ظاہر ہے شاید وہ ایک عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، سیکھ جاتا ہے آدمی۔ تو ہاں کچھ میرا خیال ہے کوئی کچھ ہو سکتا ہے ہماری طرف سے بھی، کوئی 19-20 ہوگی ہو، وہاں سے بھی ہوگی، لیکن اوور آل جو دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ ہے، جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین بلاول صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا، انہوں نے تو بلکہ تعریف کی تھی سیلاب کے۔ نہیں واقعی میں بتاؤں اس وقت بڑا مشکل وقت تھا، پنجاب سارا ڈوبا ہوا تھا، 3 دریا ٹوٹ پڑے تھے اس وقت۔ کوئی میرا نہیں خیال کہ جو بلاول صاحب نے کیا وہ ایک بہت اچھی بات کی، انہوں نے بہت اچھا جسچر دیا، اور اس کا جواب بھی بہت اچھا آیا چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے بھی، اس کی ستائش ہوئی، باقی لوگوں نے بھی، ہم نے بھی بڑا کہا۔ پھر اس کے بعد تو چیئرمین نے کوئی بات نہیں کی، لیکن پھر لوور لیول پہ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر میں جو ہے یہ میرا خیال ہے پھر گولہ باری کا جو ہوا، یہاں تک سو مچ سو سر کہ یہ بھی کہا گیا کہ بلاول صاحب جب فورن منسٹر تھے تو وہ حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے۔ اب وہ ہماری حکومت تھی نا، اگر ہم اتحادی تھے تو اپنی جڑیں تو کوئی نہیں کھوکھلی کرتا۔ ابھی بھی آپ حکومت کے اتحادی ہیں سب، لیکن ابھی معاملات صرف واک آؤٹ تک ہی رہیں گے یا اتحاد سے الگ ہونے کی بھی کوئی تھاٹ پریویل کر رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آج بھی بتایا کہ ہمارے لیے اپوزیشن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو آفر بھی کر رہے ہیں اسد کیسر صاحب، وہ آفر آپ کے لیے قبول ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اسد بھی تو اسی ملک کے لوگ ہیں نا، اسی اسمبلی کے لوگ ہیں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہر چیز کو ٹھنڈے دل سے دیکھنا چاہیے۔ ہم اگر PMLN کے ساتھ ہیں تو اپنے ملک کے لیے، اگر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہ دے اور حکومت نہ بن پائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک بات یاد ہو، ہم جمہوری لوگ ہیں، اس وقت بھی ہم نے ان کو کہا تھا PTI کو کہ بنائیں حکومت، ہم چاہتے ہیں کہ جو بڑی جماعت ہو۔ PMLN نے ہمیں کہا کہ آپ حکومت بنا لیں، ہم نے کہا، ہماری لیڈرشپ نے کہا کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، حکومت بنانا یا کوشش کرنی اس کا حق ہے جس کے پاس اکثریت ہو۔ تو ہمارے چند اصول ہیں اور وہ جماعت کے بالکل وہ اس ایک تاریخ ہے، ایک اب میں کیا گنواؤں، سب پورے دنیا کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے لیے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا، کیا کیا ہم نے۔ اب تو میں اپنی بات کرتا ہوں تو کہاں جب میں شروع ہوا تھا تو اس وقت بڑے ہم ایک نوجوان تھے اور بڑے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم اس سے ادھر ادھر متزلزل نہیں ہوئے، اسی ثابت قدم رہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آگے ہمارے بچے جو نکل رہے ہیں، وہ جو آ رہے ہیں میدان میں، وہ بھی اسی انداز سے، اسی سوچ سے، اسی فکر سے، اسی جذبے سے۔ اب دیکھیں نا، اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو آپ لیں تو کون سی جنریشن، اب آصفہ بھٹو تک آئیں، بلاول بھٹو صاحب تک آئیں تو کتنا ٹائم گزر گیا۔ بالکل۔ تو اس سے یہ پھر ایک وقت تھا علینا کہ ان دو جماعتوں میں، PMLN میں اور پیپلز پارٹی میں بڑی دوریاں تھیں۔ ابھی ہم لڑتے ہیں لیکن بات بھی تو کرتے ہیں، یہی جمہوریت ہے۔ ہمیں کسی وقت کسی کو کوئی آؤٹ بسٹ ہو جاتا ہے، کوئی فائر ہو جاتا ہے، کوئی سمجھتے بوجھتے ہو جاتا ہے، نہ سمجھی میں ہو جاتا ہے، کم از کم اس قابل تو ہمیں COD نے کر دیا، چارٹر آف ڈیموکریسی نے، کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ لوگوں میں ایک تذبذب کا شکار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح میں ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف عوام کو مائل۔ آج وہ مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے آپ، وہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 سال سے دونوں پارٹی حکومت میں، ایک کے صدر ہے، ایک کے وزیر اعظم ہے، اور صرف اپنے اپنے ووٹر کو جو ہے وہ بہلانے کے لیے سب کچھ۔ علی نے دیکھیں جعلی لڑائی تو نہیں ہوتی، جو جس کو نورا کشتی کہتے ہیں نا، وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ دیکھیں نا، وہ جب آپ کچھ سینسٹیو ایریاز ہوتی ہیں ہر جماعت کی، میں کہتا ہوں کہ جب یہاں سے کوئی اگر چیف منسٹر صاحبہ پر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم اس لیے جائز نہیں قرار دے سکتے کہ وہ ہماری طرف سے ہوا ہے، لیکن یہ سیاست کا، اس کو حسن سمجھ لیں، خوبصورتی سمجھ لیں یا بدقسمتی سمجھ لیں، سیاست میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے بہت ساری
ڈائمینشنز میں کو سامنے رکھ کے بات کرتی ہے اور اس کی سیاست کی بہت ساری ڈائمینشنز ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی کراس فائر آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے جب نالج میں اب آئے گی یہ بات تو اس کو سنبھال لیا جائے. اب یہ فائر فائٹنگ کے لیے محسن نقوی صاحب کو بھی زرداری صاحب نے کراچی ان کو بلا لیا ہے, سو وہ کچھ کول ڈاؤن کریں گے یا؟ دیکھیں آصف زرداری صاحب کو تو لوگوں نے یہ تو خطاب دیا ہوا ہے نا کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, اور ہی بلیوز ان فیکٹ یہ مفاہمت کی جو بات ہے نا یہ فلسفہ ہماری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے جس کو آصف زرداری صاحب فالو کرتے ہیں. یہ ان کی سوچ اور فکر ہے. انہوں نے مفاہمت کی بات کی تھی کہ ملک کے حالات ایسے ہیں. دیکھیں نا آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ دشمن آج بھی ہمارے بارڈر پہ کھڑا ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے, اس کا خاص کرم ہوا, اور یہ ہماری عظیم فوج نے اور ہمارے ان عظیم بیٹوں نے, ایئر فورس نے, نیوی نے, بری فوج نے, فیلڈ مارشل سید عاصم کو اللہ پاک نے بڑا ایک ان پر میں سمجھتا ہوں خصوصی کرم ہوا, اور پاکستان کے 25 کروڑ لوگ جو کہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہو گئے. چند بد قسمت ہوں گے جو اس وقت بھی اپنی سیاست کی سوچ رہے تھے, لیکن حقیقت ہے اللہ شاہد ہے کہ ہم لوگوں کو تو صرف سیاست تو بھول چکے تھے. ہم تو کہتے تھے اللہ کرے کہ پاکستان کی عزت رہے, ہماری فوج کی عزت رہے, یہ کامیاب ہوں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلیں یہاں محفوظ ہوں. یہ ہماری فکر تھی, یہ سوچ تھی, یہی ڈر تھا ہمیں. اللہ پاک نے مدد کی. آج آپ ساری دنیا میں سرخرو ہوئے. آج امریکہ بھی آپ کی تعریف کر رہا ہے, یورپین یونین بھی کر رہا ہے, سارے ملک کر رہے ہیں, اسلامی ممالک آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, فار ایسٹ ممالک جو ہیں وہ آپ کی دیکھ رہے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر کی عزت ہو رہی ہے, آپ کے فیلڈ مارشل کی عزت ہو رہی ہے. تو کیا یہ اللہ کا شکر بجا لانے کا وقت نہیں ہے؟ بالکل. اس میں اگر ہم ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتے ہیں, اتنی بڑی کامیابی کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپرومائز کرتے ہیں. یہی بات انسان سوچتا ہے کہ وہ سیکیورٹی وڈرول کا آج آپ بھی اس فلور آف دا ہاؤس بات کر رہے تھے کہ مطلب معاملات کو, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, کسی نے کر لی ہوگی, آج میں نے بات کی ہے, صبح شاید ان کو واپس مل جائے گی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اتنا بڑا رب کا کرم ہوا ہمارے ملک پہ, کم از کم میں اتنی عمر میں ہوں, اتنی عزت جو ہے نا یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. یا جس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے دورے کیے تھے اس وقت تھی, لیکن یہ تو کسی نے شاید آج کل کے زمانے میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہماری عزت ہوگی اور ہمارے سے کئی گنا بڑا دشمن جو ہے ہمارا وہ دبک کر بیٹھ جائے گا. بالکل. جب ایک ملک کی عزت پہ حرف آتا ہے تو وہ ایک بندے کے نہیں, وہ کروڑوں لوگوں کے دل آزاری ہوتی ہے, کروڑ لوگوں کی. اور جب اس پہ خوشی آتی ہے تو کروڑ دل جو ہے خوش ہوتے ہیں, کروڑ چہروں پر رونق آتی ہے, ان کو فخر ہوتا ہے, ان کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں ہر پاکستانی اس پہ سوچے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرے, اور جتنا اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے وہ کم ہے, اور اپنے آپ کو بھی خوش رکھے, اور اگر چھوٹی موٹی باتیں ہیں بھی پاکستان میں اس کو بھول جائے. یعنی کہ عدم اعتماد تک نوبت نہیں آ رہی. دیکھیں میں آپ وہ سیاست ہے, دیکھیں سیاست کسی کو معاف نہیں کرتی. وہ یہ سیاست تو اتنا بے رحمانہ گیم ہے نا جی. اسی کو تو اس لیے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو پتا ہو کہ میں یہاں کامیاب ہو سکتا ہوں اور وہ انتظار کرتا رہے کہ خیر ہے. ایسی کوئی بات نہیں. لیکن کیونکہ یہ اتحاد ہے, ملک کی ضرورت میں دیکھتا ہوں, میری جماعت دیکھتی ہے, میری پارٹی دیکھتی ہے, میری قیادت دیکھتی ہے, تو ان کا خیال ہے کہ اس وقت ملک میں مفاہمت ہونی چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں اپوزیشن کے ساتھ بھی مفاہمت ہونی چاہیے. آج بھی میں نے اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو یہ کہا تقریر میں کہ بھئی ہم تو آپ سے بھی اچھی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. آپ کا ایک سوچ ہے, ٹھیک ہے, رکھیں آپ اپنی سوچ, لیکن جہاں ملک کی بات آتی ہے پھر ہمیں ایک بات کرنی چاہیے. ہندوستان کے خلاف ہماری ایک آواز ہونی چاہیے 25 کروڑ لوگوں کی. خواہ میرا تعلق کتنا ہی ہے, میں اس سے لڑا ہوا ہوں, اس سے لڑا ہوا ہوں, اس سے. جب آپ کے گھر پر حملہ ہو جائے تو گھر والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تم نے مجھے سے یہ کیا تھا, پرسوں آپ نے یہ کیا تھا, اگلے دن میں نے آپ سے یہ کیا. اس وقت سب آپس میں ایک ہو کر آپ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اس وقت اگر ہم نے ہندوستان کو شکست دے دی ہے تو ابھی ہم نے اپنا کوئی اور جو ہمارے معاملات ہیں, جو ملک کے لیے جو بہتری ہے, اس کو تعمیر و ترقی ہے, اپنی اکانومی ہے, اور جو لوگوں کے لیے ہم نے بہتری کرنی, اس کے لیے اگر ہم ایک ہو جائیں, سیاست چلے,
सियासत के अलावा आपके पास कोई जरिया नहीं है। और साहब आखिर में ये भी बताते हैं, इसी इत्तेहाद में रहते रहते फिर 27वीं आईनी तरमीम जब आएगी तो उस पर वोट भी करेगी एक मैं आपको अलीना और बात मैं ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ, ये लोग ना जब कोई बात कर देते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करते। जब आप हाइब्रिड रिजीम की बात करते हैं या हाइब्रिड गवर्नमेंट की या तर्ज हुकूमत की बात करते हैं तो वो मैं समझ तो मेरे जहन में ये होता है कि सियासतदान, पॉलिटिशियन और आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो हैं वो सारे मिलकर सोच कर कोई पाकिस्तान के लिए बेहतरीन पॉलिसीज़ लें और उन पर अमल करा के पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। यही ना जिस वक्त आप पर जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर वो हाइब्रिड ही होता है ना, सारे बैठे होते हैं। वो ये तो नहीं कहता प्राइम मिनिस्टर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दे, तो कमांडर इन चीफ दूसरी तरफ देखना शुरू कर दे और वो ब्यूरोक्रेट्स कहें कि नहीं हम तो इसको नहीं समझ, ऐसा तो नहीं है ना। उस वक्त यकसुई से यकजा होकर सेंट्रड एक्शन करते हैं, उस वक्त आपको अल्लाह मियाँ कामयाबी देता है। अगर ये हाइब्रिड है तो ये ठीक है। सो आप मुतमईन हैं ये हाइब्रिड जो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि एस्टेब्लिशमेंट आपकी सियासत चलाए, नहीं, सियासत सियासतदानों का काम है, हर एक का अपना है, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनसे इनपुट लेनी है वो देते हैं और उनको देनी चाहिए। हम खुद उनसे लेते रहे हैं, इसलिए कि देखें कुछ ऐसे फील्ड हैं आपके कि ये इन सब को अब होलिस्टिकली आपने देखना होता है। आप जजीरे नहीं बना सकते कि नहीं ये तुम्हारा जजीरा है, ये मेरा जजीरा है, ये उसका जजीरा है, ऐसा नहीं है। नो आइलैंड्स। पाकिस्तान एक मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है। अगर किसी फौजी जर्नैल का मुल्क है तो एक ब्यूरोक्रेट का भी यही है, टीचर का भी यही है, इंजीनियर का भी यही है। हम सब बेसिकल तो एक है ना, मार्टर इज़ वन। बिल्कुल एक ही हमारी मिट्टी है, एक ही हमारी सोच है, एक ही हमारा जिस मटेरियल जो है ना वो भी एक ही है, मज़हब भी एक ही है, और मज़हब तो अलग भी अगर हो तो पाकिस्तानियत तो एक ही है ना। इसलिए इसमें फ़िक्र नहीं करना चाहिए कि ये हो गया ऐसे कोई एक टर्म निकाल ली हाइब्रिड तो उसको अटैक करना शुरू कर दिया। क्योंकि ख्वाजा साहब कहते हैं कि हाइब्रिड जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज नहीं है। मैं तो हमेशा चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और जो इस्टेब्लिशमेंट है इनको हमेशा एक पेज पर होना चाहिए। जब भी ये नहीं होंगे नुकसान होगा। एक हेल्दी रिलेशन, वर्किंग रिलेशंस और रिस्पेक्ट का रिलेशन ये होगा तो और उसका हमने मुजाहरा देख लिया। राय साहब, और वोटिंग के लिहाज से जो 27वीं आईनी तरमीम वो सामने आए, उसका मसवदा सामने आए, उसका कोई ड्राफ्ट सामने आए, उसके बाद ही की जा सकती है। राइट, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके।